मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो सूरह बकरा की आयत के साथ जो है हाज़िर हूँ। तो आज हमने दो आयतें जो है वो पढ़ने का जो है डिसाइड किया है। 190 और 191, 190 और 191 दो आयतें हम पढ़ेंगे। अगरचे ये जो है 191 आयत जो है लंबी है, लेकिन चूँकि नफ्स मज़मून एक है, इसलिए दोनों आयतों को मैंने जो है वो मैच कर लिया है। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। और तुमसे मुराद यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने लोग उनको फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। वला तातदू, और हद से तजावज़ ना करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अगली आयत, वक़्तुलूहुम हैसो सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसो अख़रजूकुम। और इन्हें जहाँ कहीं भी पाओ कत्ल कर दो और इन्हें निकालो जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है। और वल फितनतो अशद्दो मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी ज़्यादा शदीद है। वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, हाँ मस्जिदुल हराम के पास इनसे इस वक़्त तक ना लड़ो। हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहे, जब तक वो वहाँ तुमसे ना लड़ें। फ़ा इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम, लेकिन अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम इन्हें मार डालो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, इसी तरह काफिरों की सज़ा है, यानी काफिरों की ऐसी ही सज़ा है। ये ज़्यादा मौजू है, काफिरों की ऐसी ही सज़ा है। और जो पहले मैंने बोला कज़ालिका का मतलब इस तरह कि अल्लाह काफिरों को इसी तरह सज़ा देता है। तो ये तर्जमा हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इस पे रोशनी डालेंगे। अब पहली आयत मुबारका में आपने सुना मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करूँगी कि आप तवज्जो जो है ज़रूर करेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खामोशी से सुनो। कुरान पाक को सुनना जो है, समझना जो है, ये बहुत ज़्यादा अहम इबादत है और आप कभी भी इस इबादत से महरूम नहीं रहेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो आप जो है नहीं ध्यान से सुनेंगे और आप उस वक़्त सुनेंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह का इससे बड़ा करम क्या हो सकता है कि आप अपने बिस्तर पे लेट कर वीडियो को सुन सकते हो। इससे बड़ी आसानी क्या हो सकती है। हम अक्सर इस पीछे चढ़े हुए हैं, मुसलमान। ये जो है अब वीडियो आप बैठे बिस्तर पे लेटे सुन रहे हैं, ये किसी मुसलमान ने पैदा नहीं की, किसी मुसलमान ने जो नेट को वजूद में नहीं दिया। तो इसका मतलब हुआ कि इसके रट के पीछे हो जाना चाहिए और अमल से पता चल जाए कि हम मुसलमान हैं या कौन है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी नेमत नहीं तो और क्या है कि आप बैठे लेटे किसी हाल में भी जो है वो इस वीडियो को सुन सकते हैं। किसी की वीडियो, इस्लामी वीडियो को सुन सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुनने के लिए ऐसी वीडियो का इंतखाब किया करो कि जो वीडियो आपको इल्म दे, समझ दे, कब्र में से काम आए, हज में काम आए, अपने दुनियावी मामलात में काम आए। ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसके पीछे आपकी कोई इस्लाह नहीं होती। तो आपने पहले चूज़ करना होता है कि आप जो है वो किन लोगों को सुनना पसंद करते हो। और मैं अपनी राय दे दूं कि अगर आप इल्मी तरीके से किसी चीज़ की तरफ आते हैं तो पहला इल्म है कुरान का,
اور دوسرا علم ہے احادیث کا، اور احادیث کا علم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے امام مسلم کی مسلم شریف، بخاری، تو اس طرح مختلف جو ہیں وہ کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کا علم آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ان کتابوں کے علم کے لیے انجینئر محمد علی مرزا بھی اس وقت کی بہت بڑی نعمت مجھے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کتابوں کو گنگال کے ہر بندے کی جو عجیب و غریب کہانیاں تھیں ان کو کھول کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس لیے مجھے ان کی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، میں ذاتی طور پر ان کی اس چیز کو لائک کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے کتابی علم کو کھول کے سامنے رکھ دیا جو سارے علماء نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، جیسے حدیث عمار آپ کے سامنے، اس پہ پھر کسی دن روشنی ڈالوں گی، بات لمبی نہ ہو جائے، حدیث عمار ہی کافی ہے۔ تو یعنی میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو سن رہے ہیں تو بڑی توجہ سے سنیے، اور جو ہے اس نعمت کو دیکھیے کہاں سے نعمت چل رہی ہے، اور اگر کتابی علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو انجینئر محمد علی مرزا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ میری جو ہے دعا ان کے لیے، تو وہ آپ سن لیجئے۔ یعنی انتخاب کرنا ہوتا ہے ایسے بے مقصد کہانیاں اور چیخ کے تقریریں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے۔ تو آپ پہلے انتخاب کر لیجئے کہ آپ کو چیخ کے پکارنے والے لوگ جو ہیں وہ پسند ہیں یا بات سمجھانے والے پسند ہیں، پہلے سلیکٹ کیجئے، اس کے بعد سامعین آپ ان ویڈیوز کو جو ہے وہ سنیے تاکہ آپ کو علم مل سکے۔ تو آج کے سبق میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سبیل اللہ، یہ جب جہاد کا حکم دے دیا، پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا، پھر جب لوگ اسلام قبول کر لیا، کافر جو تھے وہ جو زیادہ غلبے میں دیکھ کے اسلام کو جو ہے وہ لڑنے مرنے پہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ یہ جہاد کے حکم کے متعلق آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اب جہاد شروع کر دو اے حبیب۔ تو اللہ زینہ یقاتلونکم، ان لوگوں سے جہاد کرنا ہے جو تمہارے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ تم بھی جو ہے وہ جہاد کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن خیال رکھنا کہ جہاد کے دوران جو ہے زیادتی نہیں کسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاد پہ جاتے تو صحابہ کرام کو خصوصی ہدایت کرتے کہ کسی گرجا گھر میں، کسی عبادت خانے میں، کسی گردوارے میں، کسی جگہ پہ بھی جو لوگ درویش لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو نہ توڑا جائے، بچوں کو نہ قتل کیا جائے، عورتوں کو نہ قتل کیا جائے، یعنی کسی کی عزت پامال نہ کی جائے۔ تو یہ سارا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ملک میں دیکھیے سیاسی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہیں سٹرگلز، جس میں جو ہے جلوس نکلتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو بجائے اصلاح کے اپنے ہی ملک کی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، اور یہاں پھر دیکھنا کہ مسلمانی کا لیبل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے ملک کی چیزیں اور اپنے ہی لوگوں کی چیزیں، سڑک پہ کھڑی گاڑیاں نہ جانے کس بیچارے کی ہوتی ہیں، تو نکلتے ہیں تو توڑ پھوڑ کر کے درم برم نظام، ریڑیاں وہ جا رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آگ گاڑیوں کو لگائی جا رہی ہے۔ تو کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ یہاں تو حکم ہو رہا ہے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ توجہ رکھنی ہے بات کی طرف۔ قرآن کی تعلیمات آپ لے رہے ہو، قرآن کہتے ہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں بھلے کہ آپ کے گھر میں ملازمہ ہی کیوں نہیں آتی کام کرنے، آپ نے دیکھنا آپ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ ملازمہ کا کیا رائٹ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس کو نکرانی کیا کرنا پکارا جائے، اور اس کو اتنا ذلیل نہ کیا جائے کہ اس کو اپنا آپ کم تر لگے۔ زیادتی ہے نا، یہ بھی زیادتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہیں گی جو ہمارے گھروں میں ہمارے کام کے لیے ہماری اصلاح کرتی رہیں گی، اور اس کو جو بھی ملازمہ آپ کے گھر میں آتی ہے، اگر آپ کے گھر کھانا آپ نے بنا ہوا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک پلیٹ میں رکھو، ملازموں کے لیے علیحدہ پلیٹ رکھ لو ایک، بلکہ آپ تو وہ چھوٹے چھوٹے اندر پارٹس بنے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے کسی میں چٹنی ڈال دو، کسی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہیں وہ رکھ دو۔ تو اپنے باہر سے جو آپ صدقے کے لیے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہو، جو ملازمہ آتی ہے وہ پہلی آپ کے کھانے کی حقدار ہے، تو اس کو بہترین کھانا دو، ایک چائے کا کپ پلا دو، وہ بھی باہر جا کے بات کرے گی کہ یہ گھر والے کم از کم 2 3 4 گھنٹے کام کر کے گئی ہے، اس کو بھوک تو لگ ہی گئی ہوگی نا۔ یہ اپنے گھروں میں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، میں امید کروں گی کہ آپ ضرور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ مت کھلو، مت اسے یعنی کہ اپنے سر پہ چڑھانا چاہتے ہیں نہ چڑھاؤ، لیکن روٹی اس کا رائٹ ہے،
بھلے کہ وہ تنخواہ لیتی ہے، لیکن گھر ہے نا، گھر میں کھانا بن رہا ہے. اگر آپ آفس میں نہیں کھانا بن رہا تو نہیں دینا. اگر آپ کا گھر ہے، میں گھر کی بات کر رہی ہوں کیونکہ خواتین سے میں ریلیٹڈ باتیں کر رہی ہوں، اس لیے یہ بات کی ہے کہ حد سے زیادتی جو ہے وہ نہیں کسی کے ساتھ ہونی چاہیے. کیا حکم ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا. یہ حکم دیا گیا کہ زیادتی نہیں کسی کے ساتھ ہونی چاہیے. بے شک آپ جہاد کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین. بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ نے اپنی زندگی میں ایک بات سے بچنا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کو سیم کرنا ہے، لیکن اس سے زیادتی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا. معاف کر دینا بھلے کہ زیادہ بہتر ہے، لیکن معاف کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان کی برداشت جواب دے جاتی ہے. تو یہاں جو ہے جہاد کا حکم ہے، زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ بھی جہاد ہی ہوتا ہے. گھروں کے معاملات کو ہینڈل کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ سب جہاد کا حصہ ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کا قتال کر دو. حیث جہاں کہیں بھی ثقفتموہم، انہیں پاؤ. یہ لوگ تمہیں جہاں بھی ملے انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو. اب ویسے کسی کو مارو تو کہیں گے ہائے ظلم ہو گیا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جو پہلے یقین ضروری ہے، پھر اس کے بعد مار دو. اسی کی نس پہ آج جو ہے ہمارے مسلمان بھائی ہی مسلمانوں کے اندر بم دھماکے کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جان سے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. تو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہو. سیاست میں بھی یہی چیز ہے، اور ویسے بھی یہی چیز ہے کہ جو چیزیں میں ناپسند ہے ان لوگوں کا مارنا. جہاد کی غلط جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ سمجھ جو ہے بچوں کو دی ہے، غلط مائنڈ برین واش کر دیے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں کہ جہاد میں کن چیزوں کے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو وہ کہتے ہیں مار دو جی بس. جو مزاروں پہ جانے والے ہیں ان کو بھی مار دو، فلاں کو بھی مار دو، یعنی کہ ہر وہ چیز جو ان کو غلط لگتی ہے، جو تربیت کی جاتی ہے، انہیں مار دو. کیونکہ مزاروں پہ جانے والوں کو بھی مشرک کہہ کے مارنا حلال سمجھتے ہیں، اس لیے مزاروں پہ بم چلاتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسی جو ہے وہ خود ہی ایسے مواقع فراہم نہ کریں کہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح بم دھماکوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑے. اللہ رب العزت ایسی جو ہے وہ زیادتیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب کیا حکم ہے؟ ان کو مار دو جہاں بھی تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اب تم بھی ان کو اسی طرح گھروں سے نکالو جس طرح ان نے تمہیں نکالا. اب اس کی ہجرت مدینہ سے بات شروع ہوگی. قرآن کی آیت تو تبھی سمجھ آئے گی نا جب آپ کو پریکٹیکل کوئی واقعہ ساتھ میچ ہوگا. تو جیسے ہجرت مدینہ کے وقت لوگوں نے نکالا ہے مسلمانوں کو ادھر سے، تو اب یہی حکم ہے نا کہ ان کو بھی نکال دو. آج میرے سامنے مثال ہے، جس طرح اہل بیت طہار کو، امام حسین علیہ مقام کو اور آپ کے گھر والوں کو مدینہ پاک سے لوگوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو یہ بھی اسی کی مثال نہیں ہے؟ یہ ایت کی سمجھ کر لینا آپ کی بڑی خوش بختی ہے. کن کن کو نکالا گیا؟ ان لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اب پہلے تو نبی آئیں گے نا، ان کی اولاد آئے گی، پھر صحابہ کرام آئیں گے، اسی طرح صحابیات آئیں گی. تو اسی طرح آج بھی وہی سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو. آگے جو اہم بات ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ جو ڈالنا، جو باتوں کے ذریعے لوگ فتنے ڈالتے ہیں نا، ایسے فتنے ڈالتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں بڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جو فتنہ زبان سے فتنے ڈالنے والے لوگ ہیں نا، عورتیں ہوں یا مرد، یہ قتل سے بڑا جرم ہے. فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. منہ سے کسی کا تماشا لگا دینا، گھروں کے اندر ایسی جو ہے سرنگیں نگال کے جو ہے وہ ایسی غیبتیں کر رہا نا کہ جو ہے آپس میں لڑ جھگڑ کے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا آخر یہ فتنہ جو تھا وہ کون لے کے آیا تھا. تو فتنہ پیدا کرنے والے لوگ جو ہیں وہی واجب القتل ہیں. بلکہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ جو لوگ پیدا کرتے ہیں بظاہر تو وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ قتل سے بڑا کام کر جاتے ہیں، قتل سے بڑا کام کر جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ دیکھو نیوز دیکھتے ہو تو اس میں آپ دیکھو گے کہ جو اینکر پرسن کو جو ہے وہ شہید کرایا گیا ہے، ارشد شریف کو، تو جو ہے آپ دیکھو گے کہ کتنا بڑا قتل ہے. کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. جو بندہ بھی ہمارے خلاف کوئی بات کرے گا ہم جو ہے وہ کبھی بھی اس کا زندگی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. یہ بھی فتنہ ہی ہے نا. جو حق بات پہ ہو اس کو تو قتل نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہے،
انہی آیتوں کا غلط مطلب لے کے اپنے نہ ماننے والوں کو، اپنے خلاف بات کرنے والے کو بھی جہاد کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے۔ اب ملک کا جو حال ہو رہا ہے، یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے وہ فتنے ڈال رہے ہیں، ورنہ ملک کے اندر سکون ہو جائے۔ اب آگے کیا ہے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن ایک شرط کیا ہے؟ مسجد الحرام کے قریب نہیں کسی کو مارنا۔ مسجد الحرام کی رسپیکٹ ہے، احترام ہے، اسی کا احترام کرتے ہوئے امام حسین علیہ مقام نے جو ہے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جو ہے وہاں سے بیت اللہ کو چھوڑ دیا تھا، مسجد الحرام کو چھوڑ دیا تھا کہ کہیں لوگ ادھر میرے ساتھ جو ہے جھگڑا نہ کریں، تو یعنی بیت اللہ کا جو حرمت ہے وہ پامال نہ ہو، اسی لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ اب ادھر لڑنے کی ممانعت ہے کہ ادھر لڑنا نہیں ہے، لیکن حتی یقاتلوکم فیہ، اگر وہ تم سے لڑ پڑے، تو امام حسین علیہ مقام نے اسی چیز سے بچایا تھا بیت اللہ کو کہ ادھر نہیں یعنی کہ رہنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حرمت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اب اگر وہ لوگ تم سے بیت اللہ کے اندر لڑیں تو پھر کوئی فرق نہیں، پھر تم بھی لڑو، پھر احترام چھوڑ دو، پھر لڑائی واجب ہے، پھر آپ جہاد کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی وہ تمہیں ماریں تو تم ان کو مار دو۔ مسجد الحرام کے اندر وہ تمہیں مارتے ہیں، تمہیں قتل کرتے ہیں، تم بھی قتل کر دو۔ وہی مسجد ہے نا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکے جاتے تھے، جہاں اوجریاں پھینکی جاتی تھیں، یہ وہی مسجد ہے نا۔ توجہ کیا کرو، یہی حج کے مقاصد ہیں کہ سوچنا ہے یہ وہی جگہ ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے جہاں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے تمام واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کون سی جگہ ہوگی جہاں میرے آقا کی جبین لگی ہوگی، کہیں جو ہے گستاخی نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، یہی سوچ کے حج کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ حج کبھی ضائع ہو۔ کذالک جزاء الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں پھر ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو ادھر ہی مار دیا جائے۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا تو اب جو ہے وہ باقی حرمتیں جو ہے پامال ہو گئی ہیں، اب مار دو ان کو ادھر ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت انداز میں بات کرتے ہیں، جب فتنے لوگ ڈالتے ہیں تو فتنے کی وجہ سے ہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگ جو ہے چڑھے رہتے تھے اور آج تک چڑھے ہوئے ہیں، اور جو ہے آپ کی ذات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن معجزہ میرے رب کا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہر مسجد میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چرچا ہوتا ہے، یہی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا اور جو ہے معجزہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ امت متفق بھی نہیں ہے، نام اسی کا، کلام اسی کا، گواہی اسی کی، مرتے وقت نام اسی کا، کلمہ پڑھنا نام اسی کا، سارا کچھ نام اسی کا۔ تو سیدہ آمنہ کی کیا شان ہے، سلام ہو دائم آپ کی ذات پہ، جن کا بیٹا اللہ کے ہاں مقبولیت کی اعلیٰ منازل پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مزید درجات جو ہے بلند فرمائے اور مقام محمود سے بھی بلند تر مقام عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے آپ ہیں۔ اللہ رب العزت اس محبت کے ساتھ ہی ہمیں زندگی دے اور اسی کے ساتھ انتہا کر دے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔